बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं मेहताब अशरफ, सदर प्रेस क्लब धीरकोट और सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉक्टर फरहान नाज माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक खुशी की खबर, और ख़ास करके जो इशू है फ़लस्तीन का, मिडिल ईस्ट जो तनाज़ा है, उस पर मैं अगर बात रखूँ तो आलमी अदालती इंसाफ में जो जनूबी अफ्रीका गया और ICJ का आज जो फैसला आया है उसमें इसराइल ने फ़लस्तीन पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, यह आलमी अदालती इंसाफ ने कहा। साथ जनूबी अफ्रीका ने फ़लस्तीन की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आलमी अदालती इंसाफ में दरख्वास्त दी थी, और जो दरख्वास्त दी गई थी इसराइल की जानिब से, उसे मुस्तरद किया गया है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन दुनिया को इस हवाले से बताना चाहता हूं कि जिस तरह का रद्द अमल, और ख़ास करके जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर किया जा रहा है, रात को भी मैं इस हवाले से पढ़ रहा था कि 25,700 वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और 63,000 समथिंग वहाँ पे अभी तक ज़ख्मी लोग हैं। बुरी सिचुएशन है, लेकिन आलमी जो दुनिया है वो इस पर खामोश है। साथ अगर P5 की बात की जाए तो वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। अमेरिका ने 2 दफ़ा वीटो किया, तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने है, और जो यूनाइटेड नेशन है वो एक मुर्दा घोड़े सा किरदार अदा कर रही है, और OIC का रोल भी हमारे सामने है। मैं नाज़रीन को इस हवाले से भी बताता चलूँ कि OIC ने ऐसा कुछ रोल नहीं दिया मजम्मत के अलावा। मेरे साथ मेहताब अशरफ साहब मौजूद हैं। सर, आपसे इस हवाले से, क्योंकि एक तो हम कश्मीर के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, लेकिन आज खुशी का लम्हा थोड़ा सा इसलिए है कि कुछ हमें एक कमक सी नजर आई, एक खुशी की लहर इस हवाले से कि जनूबी अफ्रीका गया, मुसलमान सारे सोए रहे, इसकी क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहसन साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज खुशी का दिन है कि जनूबी अफ्रीका की तहरीक पर आज आलमी इदारा इंसाफ ने उस तहरीक को जो है वो पजीराई दी है जी। लेकिन ये हमारी एक तरफ अगर ये खुशी है कि इंसानियत जो है वो उस तरफ देख रही है और कुछ लोगों ने उस पर तवज्जो दी है, दूसरी तरफ हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि दुनिया के जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, अपने आप को ये कहलवाने वाले कि वो इंसानियत के बड़े कदरदान हैं जी, उनका रोल हमें यहाँ पे क्या नजर आया। आपने अपने इंट्रो में भी इस्लामी ममालिक की बात की है, और वो इस्लामी ममालिक जो इस वक्त जो है इसराइल के बिल्कुल साथ मौजूद हैं और उसकी सारी कार्रवाइयाँ होते हुए खुद देख रहे हैं, और वहाँ पे जो जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन किसी एक मुल्क ने भी इस बात की जसारत नहीं की कि वो उसको थ्रेट करे, वो उसके साथ मुकाबले की बात करे, उसके हवाले से जो है वो तहरीक करे, सिवाय मजम्मत के बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं की। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आलमी दुनिया का दोहरा मायार है कि अगर अमेरिका में कुत्ता मर जाए तो उसके हुकूक की बात होती है, यूरोप के अंदर जो है वो कोई मुर्गी मर जाए तो उसके हवाले से बात की जाती है। आप अगर देखें तो जो अपने आप को फ्रांस जैसे ममालिक और बाकी ममालिक जो अपने आप को बहुत ही जो समझते हैं कि जी हम बड़े मुहज़्ज़ब हैं, तो वहाँ पे तो जानवरों का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें ये लोग नजर नहीं आते जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, जो गजा के अंदर हैं, और जिस तरह से इसराइल ने बर्बरियत की और जितना जुल्म और जितना जबर किया है, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई मुहज़्ज़ब ममालिक भी हैं, बल्कि ये बदमाश, ये बहुत ही ऐसे फाशिस्ट लोग हैं कि जो बच्चों को शहीद होता हुआ देख रहे हैं, जो ख़वातीन को वहाँ पे शहीद होता हुआ देख रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को ग़िज़ा नहीं मिलती, उनको पानी नहीं मिलता, और ये वहाँ पे जाके डायलॉग करते हैं, और कभी अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे आता है, कभी कोई और बाकी आ रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा जिसके सेक्रेटरी जनरल ने पहले दिन से ही पीटना शुरू किया कि ये जुल्म हो रहा है, उस सेक्रेटरी जनरल की कोई बात ही वहाँ पे नहीं सुनी गई। तो कौन सा अक़वाम आलम है या यूनाइटेड नेशन है? ये बदमाशों का एक ग्रोह है, और ये सारे इस तरह के फैसले किए जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, जिनके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जिनके यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बुज़दिल
اور بے حمیت اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ جو آواز بلند نہیں کرتے، حق بات کی پہ جو ہے وہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں، اور یہ سارے امریکہ کے پٹھو ہیں، اسی کے پروردہ ہیں، ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتے ہیں، انہی سے یہ ساری گائیڈ لائن لیتے ہیں، انہی کو یہ سارے فنڈز دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ایشو وہاں پہ ہے، جس کو آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں، تو میں بہرحال کریڈٹ جنوبی افریقہ جیسے ملک کو دینا چاہیے، ان کو خراج تحسین ضرور پیش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر کوئی دل ہے، ان کے اندر انسانیت کی کوئی محبت ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ محبت ہمیں کسی اور ملک کے اندر نظر نہیں آئی۔ اس طور پہ تو ان کو تو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی کیا وہاں پہ یہ بربریت ختم ہو جائے گی؟ کیا ہونے والا جو ظلم ہے وہ مزید بند ہو جائے گا؟ کیا اس کے حوالے سے فوری طور پہ فیصلے ہو جائیں گے؟ اور کیا یہ جو غزہ اور فلسطین کا جو ایشو ہے اور وہاں پہ جو اس وقت مظالم ہیں وہ فوری طور پہ بند کر کے اسرائیل کا کوئی معاشی معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے گا؟ یہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ خوشی کی خبر ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ بڑی ناانصافی ہے، اور ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر فرحان ناز، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، میں آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی؟ کیا پریکٹیکلی بھی کچھ کیا جائے گا، یا یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جسٹ وہ جس طرح مذمت کر رہے ہیں صرف مذمت کی جائے گی؟ پہلے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ آج تک تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فلسطین میں غزہ میں مارے گئے ہیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے کوئی 11,000 بچوں کو مارا ہے، 7,500 خواتین کو مارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 111 دنوں میں اتنی کیجویلٹیز، اتنی اٹراسٹیز کی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہاں جسٹیفائی کر سکے گا کون؟ اس کے مقابلے میں جیسے ساؤتھ افریقہ کیس کو ICJ میں لے کے گیا ہے، تو کیا یونائٹڈ نیشن یا کوئی اور اس کو ڈسریگارڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ آج صبح کی بات ہے، ویسٹرن میڈیا پہ ہی دکھایا جا رہا تھا، حالانکہ وہ دے آر آلویز ٹرائنگ ٹو وے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی کوئی حالت بتائے، لیکن کچھ چیزیں وہ چھپا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان پہ پھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کل رات ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے تھے، اور وہاں ان ہسپتالوں میں وہ خواتین جنہوں نے بچوں کو جنم دیا تھا تھرو سی سیکشن، ان کو کہا گیا رات کے اندھیرے میں کہ اسی وقت آپ نکلے۔ تو انسانیت کی وہاں پہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے، جو بے عزتی ہو رہی ہے، ایسے تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ سنا نہ دیکھا۔ یہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ جنگ تمام جنگوں سے ایک منفرد قسم کی جنگ ہے جس کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ناؤ کمنگ اوور ٹو دی ICJ ڈیسیژن، یا جس میں یونائٹڈ نیشن مذمت کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن نے پہلے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے کبھی نہیں کہا، یہ جنرل سیکرٹری کی اپنے الفاظ ہے کہ آئی ایم ہیلپ لیس ان دس سچویشن۔ اس ہیلپ لیس سچویشن کو جو اس نے پہلے دن کہا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسیشن کے ہیڈ نے کہا کہ آئی ایم ہیلپ لیس، کیونکہ جب میں بتاتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ یہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہیومینیٹیرین جو کاز ہے اس کے خلاف چیزیں چل رہی ہے، تو مجھے میرے ویسٹرن ممالک کہتے ہیں جو جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے UN کے اندر، کہ تم اپنے مینڈیٹ سے باہر بات مت کرو اور تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ تو حالت ہے ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی۔ ان ویسٹرن ممالک نے ان کی جو حالت کر دی ہے وہ تو مانتے ہی رہ گئے ہیں، ویری انفارچونیٹلی۔ لیکن still I salute to all these organizations, particularly Antonio Guterres، جو ابھی تک اس چیز کو ڈسریگارڈ کر رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ I support this side or that side، because United Nations is an organization جس کو وہ بیلنس برقرار رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو yes I think it will take time، لیکن ابھی چیزیں تھوڑی آگے اور چلے گی اور تھوڑا وقت اس پہ لگے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے اور اس سچویشن میں دنیا کا جو دوہرا معیار ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، کیونکہ جو P5 کنٹریز ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بالکل اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پریکٹیکلی بھی کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے یا نہیں۔ میں بات کروں گا کچھ پاکستان کے جو رام مندر کے حوالے سے مذمت کی گئی ہے، اس معاملے کے حوالے سے منیر اکرم نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں پاکستان رام مندر کے معاملے کو عالمی فورمز پر مؤثر طریقے سے اٹھا رہا ہے، کیونکہ اگر مذہبی حوالے سے دیکھا جائے یا اقلیتوں کے حوالے سے دیکھا جائے
تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بری سچویشن ہے. پورے انڈیا کے اندر مودی ہندوتوا کا نظریہ لے کر، فاشسٹ نظریہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر پوری دنیا اس وقت پوری دنیا میں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں. وہ آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں، امریکہ کے اندر دیکھیں، باقی دیگر جگہوں پر دیکھیں، وہ مالدیپ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اس حوالے سے مہم چل رہی ہے. انڈیا آؤٹ کے حوالے سے مہم زور و شور سے جاری ہے. یہ تمام تر سچویشن ہے انڈیا کے اندر کی، اور ابھی 2024 کے الیکشن آنے والے ہیں. اس حوالے سے مہتاب اشرف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر جو پالیسیاں ہیں، اور خاص کر کے جس طرح مندر کی تعمیر کی گئی، بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنایا گیا، اس میں کانگریس نے بھی شرکت نہیں کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ اور الیکشن گین کرنے کی ایک مہم ہے، اسی بنیاد پر یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں. وہاں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اقلیتوں کے لیے بھی زمین تنگ کی گئی ہے. اور دیکھیے، جس طرح سے آپ نے رام مندر کی بات کی ہے، بابری مسجد بہت تاریخی مسجد ہے، اور وہ دنیا کی ان تاریخی مساجد میں ہے کہ جن کے حوالے سے عالمی سطح پر ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں. آج سے 30-32 سال پہلے اس کو شہید کرنے کی جسارت کی گئی، اور اب ظاہر ہے کہ رام مندر کی تعمیر جو ہے وہ ایک بڑا پیغام ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر رہنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان اس طرح کے اقدامات کرتا ہے. اگر یہی کام پاکستان میں کہیں ہو جائے، اور اگر کوئی مندر جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو ہندوستان پوری دنیا پہ پیٹے گا اور ہر جگہ پہ جائے گا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیانات تو دیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے اس حوالے سے ابھی تک ہندوستان کا وہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب نہیں کیا، اور اس کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. مہتاب صاحب کیا سمجھتے ہیں کون سی کمی ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ اندرونی خدشات کا شکار ہے، اور پاکستان میں جو سیاسی گہما گہمی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں اس حد تک دشمنی ہو جاتی ہے سیاستدانوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی، کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. حالانکہ اس وقت کشمیر کا ایشو دنیا کا سب سے پرانا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو اور کشمیر کا ایشو، اس پہ ظاہر پاکستان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب تو کشمیری بھی سوچنے شروع ہو گئے کہ جس پاکستان کے جھنڈے میں، پاکستانی جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے کسی کرکٹ ٹورنامنٹ کے اندر ہم اٹھاتے ہیں، اب وہ پاکستان اس وقت کیا رول ادا کرتا ہے. 5 اگست 2019 کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کے بااثر لوگ اس فیصلے سے آگاہ تھے اور اس پہ انہوں نے ظاہر ہے کہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا، تو اس کے بعد تو اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اور کشمیریوں نے پاکستانیوں سے پہلے پاکستان کے ساتھ رہنے کا عہد اور پیمان کیا تھا، اور عراق پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی. لیکن اگر آپ کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے کو، جس میں 80 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہوں، ان کو شہید کیا جا رہا ہو، اور ان کا جینا دوبہر کر دیا گیا ہو، ان کے کاروبار سارے تباہ کر دیے گئے ہوں، اور وہاں پہ اگر آپ اپنا کیس ٹھیک طریقے سے پلیڈ نہ کریں تو یہ بڑی ناانصافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو آپس کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے، اور پاکستان کی واضح کوئی جو فارن پالیسی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ہندوستان سارا کچھ کیے جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کہیں بھی کسی مرحلے پہ ہندوستان کو ایکسپوز نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا، تمام تر سچویشن دیکھتے ہوئے کیا ہمیں ایک پالیسی دوبارہ سے مرتب کرنی ہوگی؟ کیا انٹرنیشنل فورم پر ہم کیسے رول دے سکتے ہیں؟ اس میں وجوہات کیا ہیں؟ کیا معاشی طور پر ہم ایک مستحکم نہیں ہیں، اس بنیاد پر ہم یہ ایشو صحیح طریقے سے نہیں ٹیکل کر سکتے؟ ساتھ اگر اقلیتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایز سچ وہ چیزیں دنیا کو نہیں دکھا سکتے، اور نہ دنیا اس پر کوئی اپنا رد عمل دے رہی ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ آج کل ہمارے چیزیں بہت کھل کر کے سامنے آئی ہوئی ہے. جو چاند پیش ہے جہاں پہ انڈین ایجنٹ انوالو تھا ان کلنگ آف پاکستانی سٹیزن، تو وہ اس نے خود اس کا اعتراف کیا ہے، لیکن اس اعتراف کرنے کے باوجود ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن
لینے کے لیے ہم لوگ گئے ہیں آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھے. اگر نہیں بڑھے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتے ہیں. پہلی چیز کہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کی را کی یا انڈین ایجنسی کی انوالومنٹ رہی ہے پاکستان میں ٹیررزم میں, ریڈیکلائزیشن میں, کافی چیزوں میں. تو کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس میں کلبھوشن یادو کا کیس سب سے بڑا ہو جاتا ہے. کلبھوشن یادو نے جو کیا, جو سی کے ساتھ کیا, جو لوگوں کو ریڈیکلائز کرایا, پھر ان کو ٹیررزم کی طرف دیکھے گئے, ایکسٹریم رائٹ پہ لگایا گیا, تو وہ تمام کافی آبویس ہے ہمارے. اس کے باوجود نہ ہم لوگوں نے کلبھوشن کے ٹائم پہ کچھ کیا, نہ ہم کچھ کیا. لیکن رام مندر, تو رام مندر کا معاملہ جو تھا یہ بہت لمبا چوکا چلا ہے, اور اس رام مندر کے معاملے کی وجہ سے ہم لوگ کافی اس کو لے جا سکتے تھے لیکن نہیں دیکھے گئے. اینڈ the major problem I can see is کہ مسلم پاکستان کی آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ اٹ. جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں وہ رام مندر کا مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے. مسلم امہ کو اس وقت ایکٹیک ہونا پڑے گا, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ رام مندر کا مسئلہ ہو. کہ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی کہ مسلم یہاں پہ نظر آ رہی ہے ایک ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. بھی کوئی مسلمان کا بال باقا نہیں کر سکے گا جب تک مسلمان ایک ساتھ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے سپورٹ نہیں ہوں گے, تب تک یہ مسائل آتے جاتے رہیں گے. اور کشمیر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت آبویس ہے, اور اس کی ریزن بہت ساری وجہ ہے جو آگے کا فیس ہے. یہ تاریخ کیا ہے میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ مہتاب اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں پریس کلب دھیر کوٹ کے. ہم بات کریں گے کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی, وہاں پہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, اور 48 ممبران نے مل کر ایک وزیر اعظم الیکٹ کیے, اور انہیں ڈیفینیٹلی کافی ٹائم بھی ہو گیا, لیکن وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اور اگر دھیر کوٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی مسائل بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پورے آزاد کشمیر کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں, لیکن کیونکہ دھیر کوٹ کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں اس تمام تر ایریا کی, وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ روڈز کا بڑا ایشو ہے, ساتھ اگر پانی کے حوالے سے مسائل بڑے پیمانے پر موجود ہیں. وہاں سے سردار عتیق احمد خان بھی الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں, اور وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں. رائے صاحب, تمام تر سچویشن دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ایک تو وہاں سے سردار عتیق احمد خان جو ریاستی جماعت ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور تمام تر چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, کیا فلاز ہیں, کس وجہ سے وہاں پہ وہ کام کاج نہیں کر سکتے اور آج تک یہ محرومیاں پائی جا رہی ہیں وہاں؟ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت ہے اور 48 ممبران اسمبلی نے ان کو سپورٹ کیا, اور اس کے بعد جو توقعات تھیں وہ یہی کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ سارے لوگ باہم مل کر آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے آزاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہے اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اس وقت گزشتہ 8 ماہ سے کہ آزاد کشمیر کی جو بجلی کا ایشو ہے اور اس کے بلات کا ایشو ہے اور اس کے ٹیرف کا ایشو ہے, اس پہ بہت جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں اور تاریخ ساز احتجاج ہوئے. آزاد کشمیر میں جانے والا جو آٹا ہے پاسکو کی طرف سے, اور اس کو ابھی تک جو اس کی ایلوکیشن نہیں بڑھائی جا سکی, اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر اس حوالے سے بھی ہے. دیگر جو مسائل دیکھیں تو وہ بھی بے پناہ ہیں, لیکن میں اسپیسیفک آپ نے کیونکہ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد صاحب کا جو انتخابی حلقہ ہے اور جہاں سے وہ ممبر اسمبلی ہیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 1 مہینے سے لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں پانی خریدنے پہ. اور وہاں پہ 1998 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیلا بٹ کے مقام پہ اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم لگائیں گے اور اس کے ذریعے سے یہاں 50,000 سے زائد آبادی کو پانی دیں گے. لیکن آج بھی اس نیلا بٹ میں دھیر کوٹ بازار سے پانی جو ہے گاڑیوں پہ جاتا ہے. آج بھی نیلا بٹ کے آس پاس کے تمام مختلف گاؤں کے اندر پانی یہاں سے جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ریالہ اور اسی طرح سے کئی علاقوں کے میں نام لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دن پورا اور رات گئے تک اور سحری تک جو ہے وہاں پہ گاڑیاں پانی دھو رہی ہوتی ہیں, اور ایک جو گھڑا پانی کا ہے وہ 200 سے 300 روپے کا وہاں پہ لوگوں کو مل رہا ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں وہ یہ ایشوز اسی طرح سے ہیں. اور گو کے سردار عتیق صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم بنے, 4 دفعہ اس حلقے سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے, اور ان کے والد محترم ظاہر ہے کہ وزیر اعظم رہے,
اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 سے زائد دفعہ جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کے عہدے پہ فائز رہے. لیکن آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے سب سے اگر کوئی پسماندہ حلقہ ہے تو وہ حلقہ L14 غربی باغ ہے. اس لیے کہ وہاں پہ قیادت کی تبدیلی نہیں ہوئی, وہاں پہ ہمیشہ اقتدار ایک ہی گھر میں رہا, اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ اقتدار ہمیں مل جانا ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی نسبت اگر آپ وسطی باغ دیکھیں تو وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہیں, وہاں کا دیگر انفراسٹرکچر دیکھیں تو بہتر ہے, وہاں کے اسکولوں کی عمارتیں بہت بہتر ہیں, اور اسی طرح سے واٹر سپلائی اگر آپ دیکھیں تو وہااں میں بہتر لگتی ہے. شرقی حلقہ حالانکہ بہت دور ہے, وہاں پہ وہ بہت بہتر ہے. تو اس طرح سے حلقہ غربی باغ کے اندر سڑکوں کی جو صورتحال ہے وہ جو یہاں پہ مین روڈز ہیں اس پہ کئی دفعہ احتجاج ہوئے ہیں اور سینکڑوں دفعہ لوگوں نے سڑکیں بند کی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو دیرکوٹ چھپڑیاں گوڑی کے جھالا روڈ جو ہے وہ آج بھی 22 سال گزر جانے کے باوجود آج تک نہیں بن سکی. اگر آپ دیکھیں تو وہ بشارت شہید روڈ اس پہ جو ہمیشہ احتجاج ہوتے ہیں اور وہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکی. دیرکوٹ سے رنگلا روڈ جو ہے وہ ایک بڑی اہم ٹوریزم کے لیے بڑی اہم روڈ ہے اور وہ 20 بگلا اور مل روڈ کو جا کر ٹچ کرتی ہے تو وہ ابھی تک نہیں بن سکی. اگر آپ دیکھیں تو جھالا بارستہ ڈک شکر پڑیاں رنگلا روڈ ہے جس کی وجہ سے 50,000 آبادی اس سے استفادہ کر سکتی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اگر میں اس طرح سے گنوں تو غربی باغ کے چپے چپے پہ جو ہے دیرکوٹ سے سنگڑ 18 روڈ جو ہے وہاں پہ آج بھی لوگ جو ہے وہ ظاہر مریضوں کو بھی کانوں پہ اٹھا کر لاتے ہیں. اچھا مہتاب صاحب, آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, تمام تر چیزیں وہاں بھی اٹھائی جا سکتی ہیں, لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, موبلائز کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود, اتنی بڑی محرومیوں کے باوجود پھر آپ انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, انہی لوگوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے برسا برس سے اور 1947 سے لے کر سیاست میں ان کا بڑا کردار رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں اگر کہوں کہ مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ مل جاتی ہے, انہیں کہیں سپیس لینی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا دور ہے تو انہوں نے سپیس لی چودھری مجید صاحب نے اپنے حلقے میں, اور اسی طرح سے فاروق حیدر صاحب جو ہے ان سے بڑی توقعات تھی لوگوں کی. لیکن جب سردار عتیق صاحب MLA منتخب ہوئے تو بڑا زیادہ خیال رکھا انہوں نے اور اپنی جو ان کے لوگ تھے ان کو نظر انداز کیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو PTI کے دور میں بھی تو یہاں پہ دونوں وزرائے اعظم PTI کے وہ غازی آباد جا کر پہنچتے رہے, ان کے کارکن بیچارے دیرکوٹ ان کا استقبال کرنے کے لیے انتظار کرتے رہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سردار عتیق صاحب ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے, بالغ نظر سیاسی رہنما ہے, وہ اپنا جو جسے آپ کہتے ہیں سیاسی گوٹی فٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو وہاں کی لوکل جو سیاسی قیادت ہے اس کو اپنی پارٹیاں مارتی ہیں, اپنی پارٹیوں کو نظر انداز کرتی ہیں, ان کے درمیان گروپنگ پیدا کر لیتی ہیں. آج بھی مسلم لیگ نون کے 2 گروپ ہیں, آج بھی پیپلز پارٹی میں گروپنگ ہے, آج بھی PTI جو ہے وہ گروپنگ کا شکار ہے. یا تو ظاہر ہے اس کی صورتحال ہی اور ہو گئی. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ محرومیاں ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے مینیج کر لینا ہے, اور جب وہ مینیج کر لیتے ہیں تو وہاں لوکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں. اور لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 2011 میں سردار عتیق صاحب کو بہت ٹف ٹائم ملا اور ان کے مقابلے میں 18,000 ووٹ پڑے. اس دفعہ بھی 18-19,000 ووٹ سردار عتیق صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ اپوزیشن کے امیدوار نے لیے, امیر لطیف خلیق نے لیے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو 1996 میں راجہ آصف علی خان نے بہت جاندار مقابلہ کیا. 2001 میں راجہ خالد محمود خان نے سردار عبدالقیوم خان کا مقابلہ کیا. گو کہ وہ جیت نہیں سکے لیکن بہت جاندار مقابلہ کیا. لیکن سازشوں کا جب شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر یہی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آج حلقہ غربی باغ جو ہے وہ مسائلستان ہے. وہاں کے تعلیمی ادارے, وہاں کے ہاسپٹل ہے, غازی آباد جو سردار عتیق صاحب کا اپنا گھر ہے, ان کے گھر سے صرف 1 منٹ کے فاصلے پہ جو وہاں پہ ہسپتال ہے وہ ہسپتال آج بھی ٹینٹ کے اندر چل رہا ہے. ان کی اتنی توجہ نہیں, ان کے اپنے گاؤں اپنی وارڈ کے اندر جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول ایک NGO نے بنایا اور وہ بھی پچھلے عرصے میں وہ تعمیر کیا گیا. تو اس طرح سے ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اور کوئی ظاہر ہے کہ وہ اس کو
आगे वो उसको समझते नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि हम तो जो है ज़ाहिर फिक्री लामबंदी कर रहे हैं, हम तो ज़ाहिर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, हम तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, उन्हें हल्का रवि बाकी मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बजा कहा। और नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएं कि एक तहरीक चल रही थी जो अपने आप मीन्स लोग खुद ही से खड़े हुए और वहाँ पे जो मसाइल हैं उसके हवाले से डिस्कस कर रहे थे। मेहताब अशरफ, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरानाज, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आपने कॉल के जरिए ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।